बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम मुकालमा लेकर मैं हाजिर हूँ। मेरे साथ हैं लाहौर से मेरे पैनल के डॉक्टर मोहम्मद कामरान और फैसलाबाद से शहजाद बेग साहब, और आज के हमारे मेहमान हैं हर अहद की मोतबर आवाज़ डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया यादावरी का। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देखकर जितना मुझे सुकून मिला है वो तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन आपकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि अगर आप शायर बाकमाल हैं तो अदीब भी बेमिसाल हैं। हर अहद के फर्द में आपकी शायरी इस तरह से मिल गई है कि जो नए लिखने वाले हैं, जो हमसे पहले थे और जो हमारे बाद भी आएंगे, जो हम लोग हैं, वो आपकी शायरी के हिसार से बाहर नहीं निकल सकते। आप वो एक नया रास्ता हैं जो नए लिखने वालों के लिए एक मंजिल का पता देता है। तो क्योंकि वक्त को हमने कंट्रोल करना है, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ शहजाद बेग साहब से कि वक्त जितना भी हो उसमें ज्यादा से ज्यादा बात आपसे हो जाए। जनाब शहजाद बेग साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या मिजाज, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है सर। बस हम आपकी भी खैरियत चाहते हैं और कारवान अदब और उर्दू टाइम टीवी जो आज आपके साथ एक मुकालमा करने जा रहा है, हम तीनों की तरफ से भी हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सर मैं भी चाहूंगा कि जो जिस तरह के बिजली का जो सूरत हाल है, लोड शेडिंग की कोई प्रॉब्लम आने से पहले, आज का हमारा जो मेन जो इंटरव्यू करने का जो अंदाज है वो यही है कि हमने क़याम पाकिस्तान के बाद क्या खोया और क्या पाया। तो मैं सर आगाज में आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इब्तदाए दबस्तान लाहौर के खदोखाल थे, इससे आगाज सर फरमाइएगा। हाँ देखिए, मैं इब्तिदा में जब लाहौर आया हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए आया था, और ये बात है 1959 की जी। और फिर 1959 से 61 तक मैं यहाँ यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। जी। तो उस जमाने का जो लाहौर है वो तो अब एक ख्वाब महसूस होता है जी। हर एतबार से। यानी वहाँ की जो माशरती ज़िंदगी थी, वहाँ की सड़कों पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल थी, वहाँ के लोगों के मिजाज में जो ठहराव था, ये सब चीज़ें तो अब एक ख्वाब हो गई हैं। बहरहाल उस वक्त का जो अदबी मंजरनामा था उसमें पार्टी हाउस, उससे कबल जो नगीना बेकरी थी वो भी उस वक्त तक कायम थी अभी। जी। मैं भी उसमें जाकर कभी कभी बैठता रहा हूँ, लेकिन अदीबों शायरों का मरकज जो एक जमाने में अरब होटल रहा, जी। और उसके बाद नगीना बेकरी, और फिर पार्टी हाउस। जी। जिस जमाने में मैं यहाँ आया नगीना बेकरी मौजूद थी, नीला गुंबद के पीछे अनारकली के उसमें कोने के करीब, लेकिन अदीब शायर मुंतकिल हो चुके थे पार्टी हाउस में। जी। और वहाँ उस दौर में जो चेहरे बहुत मानूस थे, इंतजार हुसैन साहब होते थे, नासिर काज़मी होते थे, अहमद मुश्ताक होते थे, और ये सबसे प्रोमिनेंट सामने की मेज पर बैठे हुए दिखाई देते थे। और नासिर काज़मी साहब की शख्सियत निहायत पुरकशिश शख्सियत थी। उनकी शायरी का भी उस जमाने में बहुत हम पर जादू था और अब तक भी है। तो उनके अलावा सज्जाद बाक़िर रिजवी साहब थे, एहसान दानिश साहब थे, शोहरत बुखारी साहब थे। अलगरज लाहौर में तो एक बहुत बड़े एक कहकशां अदीब और शायरों की मौजूद थी। उन सब के नाम लेने तो इस वक्त मेरे लिए मुमकिन नहीं होंगे, और रिसालों की जो नकूश और फ़नून के हवाले से उसमें
احمد ادیب قاسمی صاحب کی بہت مرکزی شخصیت تھی. شہزاد احمد صاحب بہت اہم سمجھے جاتے تھے. اسی طرح میں اب یوں نام لینا شروع کروں گا تو یقیناً کچھ لوگ ذہن میں فوراً آ جائیں گے اور کچھ جو میرے نزدیک بڑے اہم ہیں وہ شاید ذہن سے اتر جائیں. تو اس دور کے لاہور میں ایک ٹھہراؤ تھا. یہ سب لوگ کچھ سائیکلوں پر ہوتے تھے، بیشتر پیدل ہوتے تھے، اور کسی کو کوئی جلدی نہیں تھی، اور کسی آدمی کی شناخت اس کے منصب کی وجہ سے نہیں تھی. جی وہ اگر کوئی شخص ایک عام چنے بیچنے والا بھی ہے اور اس کے ہاں کوئی ادبی ٹیلنٹ پایا جاتا ہے تو ادیب و شاعروں سے اس کا جو ہے برابری کی سطح پر میل جول ہوتا تھا. اور کوئی بہت بڑا افسر ہے لیکن اس کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ادیب و شاعروں کی برادری میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جی چنانچہ یہ اس دور کی کچھ اقدار تھیں جو مجھے ذہن میں آ رہی ہیں. ناصر کاظمی صاحب کبھی کبھی ہمارے ہاسٹل میں بھی آ جاتے تھے. وہاں بلر ہاسٹل میں رہتا تھا تو ان کی شخصیت کو قریب سے دیکھنا بھی کا بھی موقع ملا. گفتگو ان کی ایسی ہوتی تھی کہ اس کے شہر میں آدمی گم ہو جائے، یعنی وہ اپنی نگاہ سے سننے والے کو بالکل کیپچر کر لیتے تھے. اور ان کی شاعری بھی اور ان کی گفتگو بھی دونوں نہایت مؤثر تھی. تو یہ کچھ چیزیں فوری طور پر میرے ذہن میں آئی ہیں اس دور کے لاہور کے بارے میں. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ حلقہ ارباب ذوق جو تھا وہ تو ظاہر بعد میں وجود میں آیا. انجمن ترکیب مصنفین کے جو اجلاس تھے وہ اس وقت شروع ہو چکے تھے لاہور پارٹی ہاؤس میں؟ ہاں نہیں، پارٹی ہاؤس میں مجھے اصل میں اس زمانے میں اتنا کثرت سے وہاں نہیں گیا، لیکن حلقہ تو غالباً اس وقت بھی چل رہا تھا. جی جی حلقہ تو پہلے سے موجود تھا. جی جی بالکل. حلقے کے اجلاس تو باقاعدگی سے ہوتے تھے. کچھ عرصہ وہ وائی ایم سی اے میں بھی ہوتے رہے اور پارٹی ہاؤس میں بھی ہوتے تھے. تو حلقے کا وجود تو بہرحال اس وقت بھی تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. پہلے تو یہ میرے لیے بہت افتخار کی بات ہے کہ آج میں آپ سے اس طرح جو ہے وہ روبرو ہوں. جس طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ اردو ایک تہذیب کا نام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر خورشید رضوی اس تہذیب کے ایک روشن استعارے ہیں، اور ہمارے لیے بہت افتخار کی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت جن سے کئی نسلوں نے سیکھا ہے، آپ نے کئی نسلوں کی تربیت کی ہے، اور اردو زبان و ادب کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی، انگریزی، تو آپ کا دائرہ جو ہے وہ خاصا پھیلا ہوا ہے. تو لاہور کے ادبی منظرنامے میں جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ذاتی طور پہ کس اس میں زیادہ دلچسپی رہی کہ شاعری میں، تحقیق میں، تنقید میں بے شمار آپ کے شعبے ہیں، ترجمے بھی آپ نے کیے ہیں، تو آپ کو ذاتی طور پہ کس میں زیادہ ایک تخلیقی آسودگی محسوس ہوئی، کس شعبے میں؟ شکریہ آپ کا. آپ نے میرے استحقاق سے بہت زیادہ مجھے کچھ مراتب عطا کر دیے شروع میں. بہرحال وہ دیکھیے یہ سب چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی شاعر ہو وہ بنیادی طور پر شاعر ہی ہوتا ہے. باقی چیزیں اس کی شخصیت میں وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، بہت سی جہتیں آ جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت ہماری دو ہی حیثیتیں تھیں. ایک تو طالب علم کی حیثیت تھی جس کا تعلق ہماری کلاس سے، ہمارے اساتذہ سے، ہمارے مضمون سے، ہماری تیاری سے تھا. وہ ایک زندگی تھی. اور اس کے علاوہ دوسری جو زندگی تھی وہ شاعری ہی کی تھی. اس میں بنیادی ہمارے لیے جو حوالہ تھا سب سے اہم وہ شاعری کا تھا، اور اسی حوالے سے ہم زیادہ تر ادبی حلقوں کو دیکھتے تھے. ریڈیو اس وقت بہت ایک مرکزی چیز تھی. تو ریڈیو پر جو کچھ نشر ہوتا تھا، لوگوں کا کلام، مشاعرے، وہ دور دور پھیلتے تھے. پھر اسی دور میں لیل و نہار کا آغاز ہوا رسالے کا.
صوفی تبسم صاحب کی ادارت میں. جی. تو یہ ایک بہت معیاری رسالہ تھا جس میں اس دور کے بڑے نمایاں لوگ جو ہیں وہ شائع ہوتے تھے. تو ہمیں اس وقت تک ابھی جب ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو کبھی جرت نہیں ہوئی خاص کہ ہم لیل و نہار میں اپنی کوئی چیز بھیجیں. لیکن اسی زمانے کے اختتام کے قریب میں نے اپنی ایک دو چیزیں ان کو بھیجی اور مجھے بہت ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ صوفی صاحب نے ان سب چیزوں کو چھاپ دیا. اور اس طرح گویا ہمارا قومی سطح پر جو سمجھیے اشاعت کا سلسلہ ہے اس کا آغاز لیل و نہار سے ہوا. اس سے قبل تو صرف کالجز کے میگزین وغیرہ تک ہم لوگ محدود تھے. لیکن ہمارے ہاں یہ تھا کہ ہم اس وقت جمع ہو گئے تھے ہاسٹل میں کئی دوست, اور اتفاق ہے کہ وہ سبھی لوگ بعد میں آگے چل کر ادب میں کچھ نہ کچھ ان کی بہت ایک نمایاں حیثیت پیدا ہوئی. اچھا. انور مسعود صاحب اچھا. وہیں تھے, اسلم انصاری صاحب وہیں تھے, گلنر ہاسٹل میں تھے ہم سب لوگ. اچھا. اچھا. عابد صدیق مرحوم بھی گلنر ہاسٹل میں ہی رہتے تھے. ڈاکٹر آفتاب اصغر صاحب جو فارسی کے باغے چل کر بہت ہی پرومیننٹ آدمی ہوئے, جی جی, وہ بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے. اور اتفاق یہ تھا کہ میں ان سب سے اپنی کلاس کے اعتبار سے ایک سال سینئر تھا. اچھا. میں جب 6th ایئر میں تھا تو یہ لوگ 5th ایئر میں تھے. جی. اچھا. لیکن میری سب سے زیادہ دوستی اپنے ہم جماعتوں سے بھی بڑھ کر وہ انہی سے تھی. چنانچہ ہمارا اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہم گلنر ہاسٹل کے کسی ایک کمرے میں سب جمع ہو جاتے تھے, چاہے وہ میرا کمرہ ہو یا اسلم انصاری کا ہو یا انور مسعود کا ہو, اور اس میں بیٹھ کر مستقلاً ادبی گفتگو, شاعری سے متعلق گفتگو, کوئی تازہ چیز لکھی ہے تو اس پر کوئی بات چیت, اور ہنسی مذاق جو کچھ بھی ہے وہ اس کا حوالہ شعر و ادب ہوتا تھا. اور اسی میں بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت کافی پرومیننٹ تھے, کبھی کبھار احمد ندیم قاسمی صاحب وہاں آ جاتے تھے, ان کے پاس مظہر محمود شیرانی صاحب کے کمرے میں وہ بھی اس وقت وہیں رہتے تھے, اور کبھی ناصر کاظمی اسلم انصاری کے کمرے میں آ جاتے تھے. تو ڈاکٹر فقیر محمد فقیر جو ہیں وہ انور مسعود سے ملنے آ جاتے تھے. تو ان سب لوگوں سے وہاں ہمیں ملنے جلنے کا اتفاق ہوتا تھا. اور سب سے زیادہ یہ کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر چونکہ مستقلاً ہم ادب کی گفتگو کرتے تھے. مثلا میں بیک وقت غالب اور مجید امجد اسی زمانے سے بہت پسند تھے. ہم مل جل کر ان شعراء کا کلام پڑھتے تھے, اس کے محاسن پہ کوئی گفتگو کرتے تھے. کوئی چیز تازہ اگر ہم نے پڑھی ہوتی تھی اور اس نے ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا ہوتا تھا, اس کو شیئر کرتے تھے. اور اس سے انسپائر ہو کر جب ہم خود کچھ لکھتے تھے تو پھر وہ جب آ کر سنایا جاتا تھا تو اس کی ہمیں بڑی سچی داد یا اس پر سچی تنقید ملتی تھی. تو یہ ایک ماحول اس زمانے میں ہمارا ہاسٹل میں تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسے فرمایا تو یہ تو سارے ایسا لگتا ہے کہ سارے دوست بڑے نستعلیق قسم کے اور ہر وقت علمی اور ادبی گفتگو جاری تھی. تو کچھ شرارتیں بھی کرتے تھے, اور سنا ہے کہ آپ صدیق صاحب کی موسیقی سے بھی دلچسپی تھی. تو کوئی یادگار واقعہ اس دور کا آپ کو یاد ہو؟ ہاں, یعنی دیکھیے وہ تو جب آپ ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں تو لائٹ موڈ کی باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, ظاہر ہے. اچھا, اور لیکن میں ایک ضرور محسوس کرتا ہوں کہ ایک معیار سے نیچے کبھی یہ لوگ نہیں آئے. یعنی ان کے ہنسی مذاق میں بھی مجھے یاد نہیں کہ کبھی کوئی ابتذال کا پہلو آیا ہو. اور ایک یہ کہ ہم لوگ اپنی ذات میں اتنے گم تھے کہ بہت آؤٹ گوئنگ تھے ہی نہیں. مثلا دیکھیے ہم اکٹھے رہے اور اتنے کلوز رہے, رات دن اکٹھے رہے, لیکن اس دور کی ہماری کوئی ایک بھی اکٹھی تصویر نہیں ہے. اچھا اچھا ہاں جی, کیونکہ ہمیں کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا تھا. اچھا, میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو یادگاریں وغیرہ بھی بنائی جاتی ہیں اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اسی وقت سے لوگ اس منظر نامے سے باہر بیٹھ کر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم باہر سے کیسے دکھائی دیتے ہیں, یا یہ ہماری جو اس وقت کی صحبت ہے یہ گزر رہی ہے
ہمیں ایسی کوئی کسی چیز کا احساس ہی نہیں تھا. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ جاتے تھے تو بس ایک یہ کمپلیٹ چیز ہو جاتی تھی. تو ہمیں وہاں سے باہر نکلنا کہ چل کر کسی ہوٹل میں کھانا کھائیں اکٹھے، یا چلیں آج فلم دیکھنے اکٹھے چلیں، ایسی کچھ چیزوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی. اور بس وہ اکٹھے ہو جانا اور اس کے بعد اسپونٹینیسلی کچھ بات چیت پہ چھڑ جانا، یہ ہوتا تھا. ہاں اس میں ظاہر ہے عابد صدیق صاحب کی شخصیت میں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بہت دلچسپ شخصیت تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس میں تلون بہت تھا. یعنی وہ کسی وقت تو جیسے آپ نے کہا کہ موسیقی میں غرق ہیں، ہارمونیم رکھا ہوا ہے، بعض اوقات تو وہ گولڈن ہاسٹل کی چھت پہ جا کے ہارمونیم بجا کے کوئی چیز ریاض کرتے تھے. انہیں کافی شغف تھا اس سے. پھر جگہ جگہ ان کے اوپر تبدیلی آتی اور وہ اچانک ایک مذہبی رو ان پہ طاری ہو جاتی. پھر ہم ان کے کمرے میں جاتے تو سگریٹ ہم سب اس زمانے میں بہت پیتے تھے. وہ بہت سگریٹ پیا کرتے تھے، عابد صدیق بھی. لیکن جب ان پہ وہ ایک رو آتی تو ہم باہر سے اگر دستک دیتے تو اندر سے بڑی بارو آواز آتی، کون ہے؟ تو مثلا میں اگر کہتا جی میں خورشید ہوں، تو کہتے سگریٹ بجھا کر اندر آئیے. اچھا. اب وہ ہم ان کی کبھی تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے دروازے کو دھکا دے کے پہنچ جاتے کہ ایسی تیسی ہم نہیں بجھاتے سگریٹ، لیکن کبھی ہم ان کے اس پہ عمل کر لیتے تھے. اب اندر گئے ہیں تو جناب اگر بتیاں سلگ رہی ہیں اور دیوار پر ہزارہ تسبیح لٹکی ہوئی ہے اور وہ نکل پڑ رہے ہیں مستقل، بالکل ایک مختلف انسان. پھر جس وقت اس سے نکلتے تھے تو پھر ان کا یہ تھا کہ وہ گولنر ہاسٹل کے برآمدے میں کھڑے ہو کر ایک بڑا لمبا نعرہ لگایا کرتے تھے رات کو، اور وہ جواب میں ہوتا تھا ایک ایسے ہی لمبے نعرے کے جو لاء کالج، جو کہ اب لاء کالج کا ہاسٹل تو ہو نہیں رہا، تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے، لیکن اس زمانے میں گولنر ہاسٹل اورینٹل کالج کا ہاسٹل تھا اور سامنے جو ہے وہ سب لاء کالج کا ہاسٹل تھا. تو لاء کالج کے طالب علم میں سے جو کچھ ذرا بوہیمین ٹائپ ہوتے تھے وہ برآمدوں میں کھڑے ہو کر کو لمبا چوڑا نعرہ مارتے تھے. تو ادھر سے عابد صدیق تنہا ان کا جواب دیتا تھا. اور وہ نعرہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہو سکا کبھی، اتنا طویل ہوتا تھا کیونکہ اس میں ہم قافیہ الفاظ چلتے تھے جو کہ چلتے چلتے اس کے اندر مرزا سکندر اور آئیزن ہاور اور پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہوتے اینڈ پر اللہ اکبر پہ ختم ہو جاتا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ ناقابل بیان اور ناقابل اشاعت نعرے بھی ہوتے تھے یا کوئی نستعلیق نعرے ہوتے تھے؟ نہیں، وہ واقعی نستعلیقی ہوتے تھے اس معنوں میں کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی یا تو ابتذال کا رواج نہیں تھا یا کم از کم ان لوگوں میں نہیں تھا. ہاں ان میں یہ ضرور تھا، مثلا ہمارے ایک کلاس فیلو میرے عربی میں کلاس فیلو تھے، وہ بہت زیادہ نستعلیق تھے، کچھ ضرورت سے زیادہ. یعنی اس وقت تک ان پہ اتنی مولویت تھی کہ وہ مسکرانے کو بھی شاید گناہ سمجھتے تھے. تو وہ اپنے مطالعے وغیرہ میں غرق ہوتے تھے. تو عابد صدیق صبح جب جاتے تھے غسل خانوں کی طرف تو ان کے کندھے پہ تولیہ ہوتا تھا، ہاتھ میں لوٹا ہوتا تھا، اور وہ بڑے اپنے کوئی نہ کوئی الاپ کرتے ہوئے کسی مخصوص راگ کا جب وہاں سے گزرتے تو ان صاحب نے ایک دن دروازہ کھولا اور بہت سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ عابد صاحب آپ ہمیں پڑھنے نہیں دیتے. تو عابد صاحب کی نیلی آنکھیں تھیں اور ایک مخصوص، انہوں نے وہ لوٹا لے کر پہلے تو زمین پہ رکھا، پھر اس کے بعد کندھے سے تولیہ اتار کر ریلنگ پہ ڈالا اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے تو آپ سے کس نے کہا ہے کہ پڑھا کریں؟ تو انہوں نے جواباً کہا چلیے آپ پڑھنے نہیں دیتے تو کم سے کم ہمیں سونے ہی دیں. تو عابد صدیق نے کہا آپ عربی کے طالب علم ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا تخلقوا باخلاق اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو. تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے اخلاق کیا ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو آپ کیوں سوتے ہیں؟ اس نے تنگ آ کے اندر جا کے دروازہ زور سے بند کیا اور کہا بھائی تم سے کون بحث کرے. بالکل ان کی ایک ہوتی تھی ادا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک دور سرگودا کا ہے، ایک لاہور کا ہے، تو آپ کی شخصیت سازی میں سرگودا اور لاہور کی کن شخصیات کا کردار ہے؟ دیکھیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا ہر شخص جب غور کرتا ہے تو مختلف جواب ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں اور ڈاکٹر وزیر آغا اور غلام جیلانی اصغر صاحب ہم گئے میاں والی کے کسی تقریب میں. جب واپس آ رہے تھے ایک ہی گاڑی میں تھے تو کچھ ذکر چھڑ گیا اسی بات کا کس کس نے متاثر کیا زندگی میں. تو وہ سب اپنے اپنا کچھ تجربہ پیش کر رہے تھے. تو جیلانی صاحب نے مجھ سے کہا، جیلانی صاحب بہت باغ و بہار آدمی تھے، کمال ان کا جو ہیومر تھا ایسا ہیومر میں نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ بھائی خورشید تم چپ بیٹھے ہو، تم نے کچھ نہیں بتایا کہ تمہیں کس نے متاثر کیا. تو میں نے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے تو کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا تھا، لیکن آج آپ لوگوں کے کہنے سے میں نے جب اپنے اندر جھانک کر دیکھا تو مجھے جو جواب ملا وہ میرے لیے بھی ایک باعث حیرت ہے. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ جواب ملا اپنے اندر سے کہ شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے مجھے متاثر نہ کیا ہو. میں تقریباً ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور اس سے میری طبیعت متاثر ہوتی ہے اور وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور نہ بھی کوشش کریں تو غیر شعوری طور پر بھی کوئی نہ کوئی چیز وہ آپ کو سکھاتا ہے. تو یہ تو آپ کے دیکھنے کی. باقی ویسے دیکھا جائے تو اس زمانے میں ایک تو ہم دوست جو تھے یہ ایک دوسرے کی شخصیت پہ بہت دخیل تھے. پھر میں ہی ان میں سے سب سے پہلے جدا ہونے والا تھا کیونکہ ایک سال آگے تھا ان سے. تو مجھے بہاولپور میں پہلی ملازمت ملی بطور لیکچرر. اچھا جی 1962 میں. تو وہاں گیا، وہاں بھی بہت اچھے وقت گزرا. ہمارے عبدالحمید یزدانی صاحب، خواجہ عبدالحمید یزدانی، ابھی ان کا انتقال ہو گیا، خدا ان کو بری رحمت کرے، وہ بھی وہیں تھے. اور ہمارے کچھ دوست تو ہم نے وہاں مل کے ایک اچھا وقت گزارا ایک سال. وہ بھی ایک دلچسپ وقت تھا. پھر میں سرگودا آ گیا. سرگودا میں بہت طویل قیام رہا میرا، کوئی 22-23 سال. تو ہر جگہ پر یعنی کچھ نہ کچھ لوگ تو باقاعدہ ذکر کر سکتے ہیں ہم، لیکن مختلف لوگ جو بھی ملے چاہے وہ مشہور لوگ تھے چاہے نہیں تھے، ان سے کچھ نہ کچھ تو اثر انداز طبیعت پر ہوا. مثلا دیکھیے بہاولپور میں جب میں گیا ہوں تو میں آغاز میں ظاہر ہے کہ اس وقت تو ہماری عمریں بھی کوئی 19-20 برس کے قریب تھی. تو ہاسٹل میں مجھے وقتی طور پر ٹھہرنے کے لیے کالج میں انہوں نے کہا کہ آپ ایک کمرہ جو وہاں وزٹرز روم ہے اس میں فی الحال ٹھہر جائیں تاکہ آپ اپنا کوئی انتظام کر لیں. تو میں تقریباً کوئی 1 ماہ ہاسٹل کے اس کمرے میں رہا. تو وہاں باہر اسٹول بچھا کر جو چپراسی بیٹھا رہتا تھا اس کا نام تھا خادم حسین، اور وہ اس ریاستی قدیم کلچر کا بہت ایک جامع قسم کا نمونہ تھا. یعنی میں اب بھی سوچتا ہوں کہ میں نے بڑی ہی رچی ہوئی شخصیتیں جو دیکھیں ان میں سے ایک آدمی خادم حسین. ویسے وہ غالباً سگریٹ میں چرس بھی پیتا تھا، کانوں میں اس کے وہ چھوٹے چھوٹے ایک وہ حلقے سے بھی اس نے پہن رکھے تھے، ایک ملنگ ٹائپ بھی اس میں کوئی چیز تھی. لباس بہت صاف ستھرا پہن کے، وردی پہن کے، ٹوپی ووپی لگا کے وہاں بیٹھا ہوتا تھا. اور اس میں یہ تھا کہ وہ
میر انیس کے شعر. اچھا. بند کے بند وہ اندر آ کے کمرے کے کبھی کبھی مجھے سناتا تھا، اور بعض بہترین ٹکڑے میر صاحب کے میں نے پہلی مرتبہ اس کی زبان سے سنا. مثلا مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ اس نے آ کر ایک دن کہا کہ دیکھیے میر انیس فرماتے ہیں برچھی سے ٹکڑے ہو گیا لفتے جگر کا دل. خود باپ نے چھدا ہوا دیکھا پسر کا دل. پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پدر کا دل، اور ہوتا ہے آپ گینے سے نازک بشر کا دل. یعقوب بھی اگر ہو ایوب بھی اگر ہوں تو پل بھر نہ کل پڑے، آنسو تھمے تو منہ سے کلیجہ نکل پڑے. اب جو خادم حسین نے مجھے سنائے تھے یہ اور بھی بہت سی چیزیں اس نے سنائی. گفتگو کا انداز اس کا بہت مہذب ہوتا تھا. بڑی اس نے نوابوں کے صحبتیں دیکھی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ خادم حسین بھی اپنی جگہ کی انسٹیٹیوشن تھا. پھر ہم جب سرگودا آ گئے تو سرگودا میں بہت سے لوگ تھے. اس میں ڈاکٹر وزیر آغا وہیں تھے، غلام جیلانی اصغر صاحب وہیں تھے، صاحبزادہ عبدالرسول وہیں تھے. تو ان کے ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کی کوٹھی پر اکثر شام کو تمام جو سرگودا کے دوست جو ادب سے تعلق رکھنے والے تھے وہ جمع ہو جاتے تھے. وہیں ہم نے نونوی راشد صاحب سے پہلی دفعہ ملاقات کی. وہ زمانے میں ان کی کتاب چھپی تھی لا مساوی انسان، اس کی ایک تقریب سرگودا میں کی گئی تھی. جی اس میں تقریب میں وہ تشریف لائے تھے، اور ہم نے ان کی زبانی حسن کوزہ گر اور ابو لہب کی شادی یہ دونوں نظمیں ان سے وہاں سنی اور ایک تقریب میں. اور ابھی حسن کوزہ گر کی جو باقی سیریز تو ابھی انہوں نے نہیں لکھی تھی، ایک ہی پہلے جو نمبر 1 ہے صرف وہی اس وقت تک تھی. تو راشد صاحب سے وہاں سنا، اور اس کے بعد وہ ایک رات وزیر آغا کے یہاں ٹھہرے. تو شام کو جب محفل ہوئی تو اس میں ہم لوگ بیٹھے تھے، تو بہت کلوزلی ان کے ساتھ کچھ وقت بیٹھ کر ان کی باتیں سنی اور طبیعت کا اندازہ کیا. شعر میں تو ظاہر ہے ان کا ایک مخصوص رنگ تھا. اسی طرح وہاں سرگودا میں خاصی اچھی ادبی سرگرمی ہوتی تھی. اور ہم نے ناصر کاظمی صاحب کی وفات کے بعد بہت آغاز ہی میں، ابھی ان کی وفات کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، تو ہم نے وہاں ایک تقریب گورنمنٹ کالج سرگودا میں کی جس میں ہم نے انتظار حسین صاحب کو مدعو کیا، کیونکہ وہ ان کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے. تو ایسی بہت سرگرمیاں رہیں. غلام جیلانی اصغر صاحب کا یہ تھا کہ میں نے زندگی میں جس کو بریلینس کہتے ہیں ان سے بڑھ کر کسی میں نہیں دیکھی. اور مزاح جس طرح فطری ان کے اندر سے اگتا تھا، اتنا فطری مزاح کسی شخص میں نے نہیں دیکھا. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیومر کے ہوتے ہیں وہ بھی لیبر کرتے ہیں، اور پطرس کے ہاں بہت برجستہ ہیومر ہے. یا کیوں سمجھ لیجئے کہ اس کی فنیشنگ ایسی ہے کہ آپ اس میں بتا ہی نہیں سکتے کہ اگر اس میں کہیں لیبر ہوئی ہے تو کہاں ہوئی ہے، کیونکہ وہ زندگی کے اندر سے ہیومر نکالتے ہیں. اکثر مزاح نگار زندگی میں باہر سے ہیومر ڈالتے ہیں. وہ ایسی سچویشنز پیدا کرتے ہیں جو فطری نہیں ہوتی، اور ان کو اس کے اندر ڈال کر یا ایسے مختلف کردار ڈال کر آپ کو ہنسا دیتے ہیں. لیکن پطرس کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں وہ ہیومر پہلے سے موجود تھا. جیسے مائیکل اینجلو نے کہا ہے کہ وہ مجسمہ تو پتھر میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، میں تو صرف اس کا زائد حصہ ہٹا دیتا ہوں. تو ان کے یہاں پطرس کے یہاں ایسا ہی مزہ ہے، اور ضمیر جعفری کے یہاں بھی ایسا ہی مزہ ہے کہ وہ زندگی میں موجود ہوتا ہے اور وہ ہم نے دیکھا نہیں ہوتا مگر وہ ہمیں دکھا دیتے ہیں.
सुभान अल्लाह। غلام جیلانی اصغر کے ہاں بھی یہ تھا کہ میں کوئی 20-22 سال ان کے ساتھ رہا، اور میں نے ان کو بہت ہی عمدہ وہ مقرر تھے، اور فی الودی جہاں کھڑا کر دیں وہ بولنا شروع کر دیتے، قطعاً کوئی تیار شدہ تقریر ان کی نہیں ہوتی تھی، اور پھر وہ بولتے بولتے ان کی زبان پر ہیومر ایسے نازل ہونا شروع ہوتا تھا کہ ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا میں نے کیا کہنا ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں، وہ پرنسپل ہو گئے تھے، پہلے تو ہمارے کولیگ تھے، جب پرنسپل ہو گئے تو میں ان کا سمجھیے ماتحت بھی تھا اور ان کا دوست بھی تھا۔ ایک روز میں ان کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ خلاف معمول بہت سنجیدہ اور اداس بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا کہ جیلانی صاحب خیر ہے، آج کچھ طبیعت آپ کی کچھ بحال نہیں نظر آتی۔ تو انہوں نے بڑی آہ سرد بھر کے کہنے لگے، خورشید صاحب کیا بتاؤں، زندگی بڑی تلخ ہو گئی اور اتنی سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے کہ میں کئی بار خودکشی کا ارادہ کر چکا۔ اب میں بالکل ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے، تو میں نے مزید سنجیدگی سے کہا جیلانی صاحب خیر ہے کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہاں بس ایک عجیب المیہ یہ ہے کہ جس دن خودکشی کا مکمل اور پختہ ارادہ کرتا ہوں اسی دن کوئی ضروری کام آ پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں ظاہر بے ساختہ، جیسے اب آپ کو ہنسی آئی مجھے بھی ہنسی آئی، تو انہوں نے ذرا دیر توقف کیا اور اسی طرح سنجیدگی سے کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ میری بات کو سنجیدگی سے نہیں سن رہے، اور کتنی المیہ کی بات ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو اپنا درد دل سنائیں اور وہ اس پر قہقہے لگائیں۔ اس پر مجھے مزید جب تھوڑی سی اور ہنسی آئی، کہنے لگے آپ شاید اسے مذاق سمجھ رہے ہیں، مگر یہ میری زندگی کی ایک تلخ اور سنگین حقیقت ہے کہ میری خودکشی مسلسل التوا میں پڑ رہی ہے، حتیٰ کہ مجھے ڈر ہو گیا ہے کہ کسی دن میں فطری موت مر جاؤں گا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ اب دیکھیے یعنی اتنا سسٹینڈ ہیومر کہ ایک جملے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، اور مجھے یقین ہے کہ جب میں ان کے کمرے میں گیا ہوں تو وہ سچ مچ کسی بات پر بہت اداس تھے، جی جی جی، لیکن ان کے ہاں یہی کمال تھا کہ وہ جملے کے شروع میں ممکن ہے اداس ہوں، پریشان ہوں، لیکن اسی جملے کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے وہ اس کو کچھ بدل دیتے تھے اور اس کو پھول کھلا دیتے تھے۔ وہ اس طرح کے لوگ جتنے بھی ملے زندگی میں انہیں گن نہیں سکتا، ان سے کچھ نہ کچھ عکس کرتے تھے، اور یہ کہ میں نے ان میں جتنی بریلینس دیکھی اور جتنی فطری بریلینس تھی جس کے لیے کوئی پریپریشن نہیں ہوتی، تو 22 برس میں ان کی تقریریں سنتا رہا اور کبھی انہوں نے اپنے آپ کو ریپیٹ نہیں کیا۔ اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ جو ہے اگر ایک طرف وجود ہو ایک طرف روح ہو، تو روح اور وجود میں آپ دونوں میں سے کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یا ان کی کیا زندگی میں اہمیت ہے آپ کے نقطۂ نظر سے؟ یعنی کیا آپ نے دو چیزیں فرمائی؟ یعنی ایک طرف وجود ہے، جسم ہے، اور دوسری طرف روح ہے، تو روح اور جسم کا جو ایک اس میں آپ کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ کچھ لوگ جو ہے صرف وجود کے جو ہے وہ اس کے تعلق پہ یا وجود کو اہمیت دیتے ہیں، کچھ لوگ روحانی زندگی کو۔ نہیں، سب چیزیں اپنی جگہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ دیکھیے جب اگر جسم بے روح مردہ ہے تو روح بے جسم بھی آپ کو آسیب کی صورت بعض اوقات دکھائی دے گی۔ دونوں چیزیں اہم ہوتی ہیں، اور انسان کی جو جسمانی زندگی ہے اس کے بھی تقاضے ہوتے ہیں اور فطری ہوتے ہیں، اور
ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور جب تک کہ کوئی بہت ایکسیپشنل آدمی نہ ہو اس وقت تک اگر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے بھی تقاضوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے تو اس کی شخصیت بہت بری طرح مجروح ہوتی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں تو دونوں چیزوں کا اپنا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور دونوں ہی اہم ہوتی ہیں، کسی کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ کا جو ہے وہ عربی ادب کے حوالے سے جو اسلام سے قبل کا جو ادب ہے تو اس پہ ماشاءاللہ آپ کا بہت بڑا کام ہے، اور پوری دنیا میں اس کو ایک حوالے کا درجہ حاصل ہے۔ تو ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے، ہم جیسے ادب کے طالب علموں کے لیے، تو جو اسلام سے قبل کا جو عربی ادب کا جو دور ہے اس کو اگر آپ جو ہے وہ اس کے نمایاں خال و خط کیا ہے، یا اس کا جوہر کیا ہے، یا اس میں کیا خاص بات تھی، کیونکہ بہت سے لوگ اور آپ بھی اس زمانے کے ادب کی بہت تعریف کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جی ظاہر ہے، دیکھیے ادب کہیں کا بھی ہو اس کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں ادب بہتر ہے باقی آداب ویسے اس درجے کے نہیں ہے، میرے خیال سے ایسا کمپیریزن غیر ضروری ہے۔ آپ انگریزی ادب کو پڑھیں گے، اس کی اپنے زاویے ہیں، اس کی اپنی کمالات ہیں، اس کی اپنی مخصوص امیجری ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح عربوں کو اگر آپ دیکھیں تو دور جاہلیت میں ان کے اندر فطری برجستگی بڑی کمال کی تھی، اور انسان اپنی جگہ پر اتنے مضبوط تھے، وہ چاہے ان کے اندر آپ کہیں کہ ان کی مضبوطی اور خود مرکزیت جو ہے وہ بسا اوقات خود پرستی، یا یہ کہہ لیجئے کہ ضرورت سے زیادہ ہی کچھ بڑھ گئی تھی، اور اس میں اکھڑ پن کا عنصر بھی آ گیا تھا۔ اگر لڑائی چھوٹی سی چیز پر شروع ہوئی ہے تو 40 سال وہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، یہ تمام تو چیزیں تھی، لیکن اس کے باوجود انسانوں میں ایک بڑی زبردست مضبوطی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی اب ان کی جو آپس کی گفتگویں ہیں اور جو ان کے واقعات ہیں اس میں جا بجا یہ ہوتا ہے کہ ویسے کوئی شخص کسی کے پاس گیا، اس نے کہا میں تمہاری پناہ لینا چاہتا ہوں، تو اگر اس نے کہہ دیا کہ تم میری پناہ میں ہو تو اب اس کے لیے وہ سر کٹوا دے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے دستبردار ہو جائے۔ ایک موقع پر کسی نے کہا، ایک کردار نے دوسرے سے، کہ تم مجھے کس کس چیز سے پناہ دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ جو بھی مصائب ہیں، آلام ہیں، فقر ہے، ان تمام چیزوں سے۔ اس نے کہا اور موت؟ تو اس نے کہا موت سے تو میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا۔ تو وہ نکل کر اس کے حریف کے پاس گیا، اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ تم مجھے موت سے پناہ دے سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر تم میری اس پناہ کے دوران میں مر جاتے ہو تو میں تمہارا خون بہا تمہارے قبیلے کو ادا کروں۔ تو اس پر اس کے حریف نے سنا جب تو کہا کہ اگر یہ معلوم ہوتا تو اس کی یہ مراد ہے تو یہ تو میں بھی دے سکتا تھا۔ اچھا اب یہ دیکھیے، یہ گفتگو ایک مخصوص قسم کے لوگوں کی ہے جن کے اندر ہیومن پرسنالٹی کی بڑی ایک مرکزی حیثیت تھی، زبان سے کہی ہوئی بات کی ایک بالکل پتھر پہ لکیر تھی۔ ان کے اندر جتنی خرابیاں تھیں اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تو ایسی خوبیاں تھیں کہ ان میں اتنے بڑے ایک انقلاب کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پلیس کی، ان خوبیاں بھی تھیں۔ تو ان کے ادب میں ڈائریکٹنس بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری چیز، یعنی اس مختصر سے وقت میں اس میں تفصیلات میں تو نہیں جا سکتے، صحیح۔ لیکن ایک چیز یہ تھی کہ وہ صلابت، یا جو جس کو آپ کہتے ہیں نا، اب صلابت کے لیے میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں، اس میں بھی وہ شاعری، صلابت کی شاعری کرنا جانتے تھے۔ یعنی ہم لوگ
اگر پھول پر شعر کہہ سکتے ہیں تو وہ پتھر پر بھی شعر کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے صرف نزاکت ضروری نہیں تھی. اور جتنے عناصر یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھیڑیا رات کو چلا آیا، رزدق نے آگ جلائی، اس کے پاس یہ رزدق تو اسلامی دور کا شاعر ہے، تو اس میں صحرا میں اس نے آگ جلائی، بھیڑیا آ گیا، تو اس نے بھیڑیے کو بھی اپنے زاد سفر میں سے کاٹ کاٹ کر تلوار سے اسے بھی کچھ حصے دیے، اور یہ بھی کہا کہ میں چوکنا بیٹھا ہوں، جب تک تم میرے ساتھ شرافت سے حصہ بانٹنا چاہتے ہو تو میں تمہیں شریک رکھوں گا، کیونکہ تم آئے ہو میرے پاس. اس پہ اس نے شعر کہے، وہ شعر عربی میں اتنے خوبصورت ہے کہ میں جب بھی انہیں پڑھتا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ یہ شاعری عربی کر سکتے تھے، کہ وہ اتنے ایک رف اور گروٹیسک قسم کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو بھی شعر بنا دیں. تو ان کے ہاں یہ چیز بھی مجھے امپریس کرتی ہے کہ ان کے ہاں صرف نزاکت اور لطافت پر شاعری نہیں ہوتی بلکہ سلاوت پر بھی شاعری ہوتی. اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ اس پورے معاشرے کی سائیکی جو ہے وہ ان کی شاعری میں جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ نظر آتی ہے، اور یہ ان کی ایک تربیت تھی ان کے مستقبل میں جو ایک نیا دور جو ہے وہ عرب شاعری کا ایک اسلام کے بعد جو دور شروع ہو رہا تھا. تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کس عرب شاعر نے بہت زیادہ متاثر کیا؟ عربوں کی میں تو شاعر ہیں بھی اتنی کثرت سے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کہنا، لیکن یعنی بالعموم تو امرؤ القیس کو ہی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ عربوں کا سب سے بڑا شاعر تھا، اور تھا بھی صحیح. لیکن معلقات جو 7 معلقات ہیں، مجھے ان میں امرؤ القیس کا معلقہ بھی بہت کمال کا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرا معلقہ جو طرفۃ ابن العبد کا ہے وہ اپنی جگہ بہت امپریسو ہے. اور دونوں میں مجھے فرق یہ محسوس ہوتا ہے کہ امرؤ القیس کے ہاں بھی جیسا کہ اکثر عرب شعراء کے ہاں ڈسکرپٹیو موڈ زیادہ ہے، چیزوں کا وصف بیان کرتے ہیں. اس کے ہاں کنٹمپلیٹو موڈ ہے طرفہ کے، یعنی عربوں کے ہاں عموماً جزئیات نگاری میں بڑا کمال ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک کوہرنٹ ہول کی حیثیت سے دیکھنے میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی. طرفہ کے ہاں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس نے زندگی پر ایک مجموعی نگاہ ڈالنے کی کوشش کی، اور حالانکہ وہ 26 سال کی عمر میں مر گیا، اور ایک بدو لڑکا تھا، ان پڑھ، اونٹ چرانے والا، اور اس زمانے کے جو پہلے فریز پر ایک جو بادشاہتیں چھوٹی چھوٹی قائم تھیں ایرانیوں اور رومیوں کی طرف سے بفر سٹیٹ بنائی گئی تھی، ان میں شعراء جایا کرتے تھے انعام و اکرام لینے کے لیے، تو یہ بھی جاتا تھا. لیکن اس کا معلقہ، اس کے بارے میں ہمارے پرانے کریٹکس بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اگر ایک نظم پر فیصلہ کرنا ہو تو پھر تو طرفہ سب سے بڑا شاعر ہے، لیکن چونکہ کلام تھوڑا ہے اس لیے ہمیں امرؤ القیس کو ترجیح دینی ہوتی ہے. خیر امرؤ القیس اپنی جگہ امیجری کا بادشاہ ہے، اور جو بات اس کے شعر میں ہوتی ہے اس کو واقعی بہت باکمال ہے. لیکن طرفہ کے ہاں جو یہ مجموعی زندگی کی مجموعی حیثیت پر نظر ڈالنے کا رجحان ہے. مثلا دیکھیے نا، اس کا ایک سادہ سا شعر ہے، ہرل عیشہ کنزن ناقصن کل لیلۃ، میں زندگی کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر رات گھٹتا چلا جا رہا ہے. وما تنقص الایام والدہر ینفدی، اور جس چیز کو گھٹانے پر گردش ایام اور خود زمانہ لگا ہوا ہو وہ آخر ایک نہ ایک دن نابود ہو کر رہی. اب یہ زندگی کی فنا پذیری پر جتنا مجموعی اس نے ایک تبصرہ ایک شعر میں کر دیا ہے، یہ مجھے تو بہت امپریس کرتا ہے اس قسم کی اس کے ہاں ہوئی چیزیں. ڈاکٹر صاحب اب ذرا اس موضوع سے ہٹ کر ذرا
آپ کی شاعری اور آپ کے زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم لاہور میں یا کسی مشاعروں میں جایا کرتے تھے تو اس میں شہزاد احمد صاحب، منیر نیازی، ظفر اقبال، آپ، میں چند کا نام لیتا ہوں، تو ان میں آپ کی سب کو سنتے تھے، آپ کی غزلیں، آپ کا آہنگ، وہ سب کا علیحدہ علیحدہ ہوتا تھا. جی. اور جب آپ کی غزل سنتے تھے تو یقین ہو جاتا تھا اگر آنکھیں بند بھی کر لیں یہ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب ہیں، یہ منیر نیازی کا انداز ہے، یہ ظفر اقبال ہے، یہ شہزاد احمد صاحب. لیکن اب کچھ عرصے سے کیا بلکہ میں کیا کہوں گا کہ پچھلے 20 سالوں سے ایک بیانیہ ہے. ایسے لگتا ہے کہ اردو ادب میں جو آپ کے بعد آنے والے لوگ ہیں انہوں نے ایک ہی بیانیوں کو لیا ہوا ہے. جیسے لگتا ہے کہ ایک شاعر ہے وہ غزل لکھ رہا ہے اور اسی کو ڈفرنٹ ناموں سے چھاپا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خیر یہ آپ نے بات کہی، میں اس طرح محسوس کیا نہیں تھا پہلے، ہو سکتا ہے یہ بات ہو، کیونکہ میں تو شاعری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے اسے انجوائے کرتا ہوں. باقی چیزوں کو میں زیادہ کریٹیکلی دیکھ کر یہ وجوہات معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ باقی چیزیں کیوں وجود میں آ رہی ہیں. میرا ایک رجحان تباہ ہے. جہاں تک ٹیلنٹ کا تعلق ہے وہ تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی اسی طرح فراوانی سے موجود ہے. بے شک. یہ کہنا کہ پہلے لوگوں میں ٹیلنٹ تھا اب نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. صرف جو چیز کمزور ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارا کرافٹ تھا اور روایت سے اس کی پیوستگی تھی اس میں ذوف آ گیا ہے. اچھا، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی اس طویل روایت سے کٹ گئے ہیں. اس کو یہ کہہ کے رد کرنا کہ وہ پرانی چیزیں تھیں، یہ مجھے کبھی اپیل نہیں کرتا. شعر میں پرانا اور نیا کچھ نہیں ہوتا. جی. آج بھی ایسی شاعری لکھی جا رہی ہے جو پرانی ہے، بلکہ سٹل برتھ کی طرح پیدا ہی مردہ ہوتی ہے. جی. آج لکھی جا رہی ہے آج کی ڈیٹ میں، جی. لیکن اس کی کوئی زندگی نہیں. جی. اور آج سے صدیوں پہلے لوگ شعر لکھ گئے جو آج بھی ہمیں ہانٹ کرتے ہیں. جی. یعنی ولی کی غزلوں میں ایسے شعر موجود ہیں، سراج اورنگ آبادی کی غزلوں میں ایسے شعر موجود ہیں جو ہمیں اسی طرح ہانٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم آج کی کوئی چیز سن رہے ہیں. جی. جی. لہذا شعر کی اصلیت تو اس کی تخلیقی قوت ہے، اس کا ڈکشن بھی سیکنڈری چیز ہے. اب وہ ڈکشن ہم نہیں بولتے جو ولی کے زمانے میں تھا، جی. لیکن اس میں سے کی جگہ سوں کہا ہو یا جو بھی کہا ہو، جی. جو شعر میں طاقت ہے وہ اس کے تخلیقی تجربے کی طاقت ہے، اور پھر اس تخلیقی تجربے کے تخلیقی اظہار کی طاقت ہے. یہ وہ کامن چیز ہے جو ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں شاعری کے اندر ایک مستقل اور ایک مشترک قدر رہے گی. اچھا، اب رہا یہ کہ ڈکشن جو ہے وہ بدل جانے سے یا زمانہ بدل جانے سے چیزیں جو ہیں کیا، بات ساری یہ ہوتی ہے کہ شعر میں طاقت فنکار کی اندرونی طاقت سے پیدا ہوتی ہے. اگر اس کے اندر حقیقی تخلیقی توانائی نہیں ہے تو وہ جس ڈکشن میں مرضی شعر کرے اس میں جان نہیں ہوگی. اور اگر اس میں وہ موجود ہے اور اس نے احساس کے بل پر شعر کہا ہے تو اس شعر میں زندگی ہوتی ہے. تو شعر جو اپنے اینڈ پروڈکٹ سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا.
تو آج کل بھی اچھے شعر بھی بہت لوگ کہتے ہیں، بہت سے نوجوانوں کے شعر بڑے پسند آتے ہیں، اور وہ لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ مفروضے بنا کر اس کے مطابق کچھ کہنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، یا ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی نئی چیز ایجاد کر لیں گے. تو یعنی تجربہ بھی شعر میں تبھی کام دیتا ہے جب اس تجربے کے پیچھے کوئی تخلیقی احساس موجود ہو. یہ ایسی بات ہے کہ شاخ پر پھول کا کھلنا ضروری ہے. اگر آپ کاغذ کا پھول لا کر شاخ پر لگا دیں گے تو یہ کوئی تجربہ نہیں ہے. بے شک. دیکھیے اقبال کے ہاں وعظ اور نصیحت بھی شاعری بن جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اقبال نے اس کو محسوس کر کے کہا ہے. یعنی نظریہ جو ہے وہ شعر بن سکتا ہے، لیکن وہ تب بن سکتا ہے جب وہ آپ کے خون میں سے گزر کے آیا ہو. بالکل. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اصلاحی شاعری کرتے ہیں، لیکن وہ اصلاحی شاعری دوسرے پہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ ایک مینجڈ قسم کی شاعری ہوتی ہے. اقبال اس معاملے میں یکسر مختلف نہایت غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ اس کو تخلیقی سطح پر محسوس کر کے کہا تھا، اور ان کا تخلیقی جوہر بھی اتنا غیر معمولی تھا کہ اس طرح کا جوہر تو ہمیں کسی دوسرے کے یہاں دکھائی نہیں دیتا. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے جو کچھ کہا وہ کوئی ایک پروگرامنگ نہیں ہے، کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے اس طرح بنا بنایا. وہ ان کے خون میں یہ تمام احساسات موجود تھے. افسانے کو، اردو افسانے کو اور عربی افسانے کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے کوئی بہت زیادہ مطالعہ تو اس میں نہیں کیا ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ افسانہ نگاری میں اردو کا افسانہ زیادہ اچھا ہے. ہمارا افسانہ زیادہ میچور ہے. ان کے ہاں یعنی مثلا نجیب محفوظ ہی ہیں تو ان کے ہاں ناول جو ہے وہ زیادہ آگے ہے. نجیب محفوظ کی طاقت اس کے ناول میں ہے، اور وہ بھی خصوصاً جو اس کی وہ جو ٹرائلوجی کے نام سے مشہور ہے ثلاثیہ، وہ ناول اس کا واقعی بہت باکمال ناول ہے، کیونکہ اس میں اس نے قاہرہ کی زندگی 3 نسلوں کی اس کے اندر بند کر دی ہے، اور واقعی وہ قاہرہ کی روح ہے اس میں پوری، کیونکہ وہ رہا ہی قاہرہ ساری عمر قاہرہ سے ہی نہیں نکلا، تو اس کا سارا ایکسپیرینس وہیں کا تھا، ان کے اندر اچھا بسا ہوا ہے. جی. تو افسانے بھی لکھے ہیں نجیب محفوظ نے، ان کے بعد افسانوں کا میں نے ترجمہ بھی کیا ہے. لیکن میرے خیال میں نجیب محفوظ کا افسانہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ اس کا ناول وہ کمال کا ہے. اور ہمارے ہاں اردو میں جو افسانہ ہے وہ میرا تو خیال ہے کہ وہ عربی کے افسانے سے مجموعی طور پر اگر کمپیئر کیا جائے تو میں تو اردو افسانے کو ترجیح دیتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے جو ہے لکھنے لکھانے کے علاوہ کیا مشاغل، اپنا کیا مصروفیات ہوتی ہیں اس کے علاوہ؟ میں مطلب اب دیکھیے آج کل تو کووڈ نے سب کی مصروفیات یکساں کر دی ہیں، مطلب گھر بیٹھے رہتے ہیں، کچھ پڑھ لیا، کچھ لکھ لیا، کچھ سو گئے، کچھ اٹھ گئے. اب جو عمر آگے گزرتی چلی جا رہی ہے، آگے جا رہی ہے، وہ آپ کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کی تو صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر آپ کو آرام کی ضرورت نسبتاً زیادہ پڑتی ہے. تو میری تو وہ ایک ایسی بڑی سادہ سی زندگی ہے، کچھ واک کر لی، کچھ سو گئے، کچھ کھانا کھا لیا، کچھ ملنے آ گیا تو اس سے بات چیت کر لی، کچھ کتاب مل گئی تو کتاب پڑھ لی. اور پچھلے تقریباً یہ سال تو یہ عربی ادب پر جو 2 جلدیں تھیں وہ لکھنے میں صرف ہو گئے 20 سال تقریباً. تو وہ کیسی لکھی گئی، کیسی نہیں لکھی گئی، اس کی ریسیپشن کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی، یہ بات کی باتیں ہیں. لیکن وہ مجھے اپنا پرانا شعر یاد آ گیا کہ وہ رائے گاں بھی اگر تھی تو رائے گاں نہ کہو، واہ واہ واہ،
اور رائے گاں بھی اگر تھی تو رائے گاں نہ کہو کہ روز و شب میرے اس جستجو میں اچھے تھے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب شہزاد بیگ صاحب خاموشی سے. لیکن ڈاکٹر صاحب میرے جو 2-4 جو باتیں میرے سامنے تھی اس میں تو سارے ایک آپ نے سرگودا اور لاہور کے درمیان جو زنجیر کھینچی تو اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ آپ کا جو زیادہ جو جھکاؤ ہے وہ سرگودا کی جانب ہے. لیکن میں دلی طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اہل قلم آپ کے ہم اثر ہیں وہ کون کون سے لاہور میں بیٹھ کر؟ نہیں ہم اثر نہیں. دیکھیے میرا تو لاہور سے جتنا گہرا ذہنی تعلق رہا ہے اپنے زمانے طالب علمی سے ویسا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت گہرا ہے. اور سرگودا میں بھی چونکہ میرے 20-22 سال گزرے اس لیے سرگودا سے بھی میرا بڑا گہرا تعلق ہے. تو میں اس طرح کی کوئی مقامی تفریق کا قائل نہیں ہوں. کوئی کہیں بھی بیٹھا ہو یعنی یہاں لاہور میں بڑے بڑے باکمال لوگ یعنی ظاہر ہے لاہور تو لاہور ہے جی. اب یعنی ابھی آپ نے منیر نیازی کا نام لیا. وہ مجھ سے بڑی محبت رکھتے تھے. کبھی کبھی میرے پاس تشریف بھی لے آتے تھے. آخری زمانے میں بھی ان سے ملنے چلا جاتا تھا. ان کی ہر بات میں ایک انوکھا پن تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا آدمی ہم نے دوبارہ شاید نہیں دیکھ سکیں گے. اب جتنی ان کے یہاں کریٹیوٹی تھی اور جتنی انوکھا پن ہوتا تھا. اور مثلاً ایک دن وہ آئے گورنمنٹ کالج لاہور. وہاں پنجابی مجلس کے لڑکوں نے کوئی فنکشن کروا رکھا تھا. تو وہ وہاں سے نکلے تو کچھ لڑکے آ کے ان سے پنجابی میں کہنے لگے کہ نیازی صاحب بڑا چر ہو گیا ہے. اسی پنجابی نہیں لکھی. تو انہوں نے وہاں ٹھہر کر اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا. میں بھی وہیں ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا کہ ویکھو جی ایک زمانہ سی کہ احمد رائی تے فلاں تے فلاں تے میں اسی سوچیا کہ پنجابی ساڈی ماں بولی ہے اسی دی خدمت کریے. اسی پنجابی لکھنی شروع کی. پھر پنجابی چ ملن لگ پے پیسے تے جتھے رزق ہوئے اتنے کتے بہت آ جاندے نے. اب وہ یہ بات میں کیا کمال جملہ کہا. اسی پھر پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد ایک پاس دے کر وہ مجھ سے مخاطب اور کہنے لگے خورشید صاحب 2 نمبر بندے وچ ایک بڑا کمال ہوندا ایکٹیو بہت ہوندا. جنی دیر تسی تے میں اسی فیصلہ کرنے ہیں کہ دعوت کھان جائیے کہ نہ جائیے اتنی دیر چ وہ ادھروں خلال کردہ باہر آ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی پت ہے اس کے اندر. اچھا شاعری بھی ان کی دیکھ لیں. یعنی منیر نیازی کے شعر میں جو جہان آباد ہے اس طرح کی شاعری آپ دیکھیں. یعنی جو بات انہوں نے کہی ہے اگر انہوں نے اپنے کلام میں کم سے کم میرے خیال کے مطابق 50 شعر تو ایسے کہے ہوں گے جو اردو شاعری میں اضافہ ہے. تو اب ان کا شعر مجھے ایک یاد آ رہا ہے اس وقت. نکلا جو چاند آئی مہک تیز سی منیر. نکلا جو چاند آئی مہک تیز سی منیر میرے سوا بھی باغ میں کوئی ضرور تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. نہیں اب آپ دیکھیے آپ کے جو تلازمات ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں بھئی چاند کے نکلنے میں اور خوشبو میں. اور اس میں کس طرح انہوں نے تمام احساسات کو سمو دیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک انوکھا آدمی ہے. اسی طرح اور بہت لوگ یہاں ہمارے تھے
ہر شخص کی شخصیت میں کمالات تھے. ڈاکٹر صاحب آج کل ایک نوجوانوں کی فوج جو ہے وہ منظرنامے پہ ہے اور وہ بڑی تیزی سے سوشل میڈیا کے ذریعے مقبول بھی ہو رہے ہیں. تو آپ کو کسی سے کوئی امید ہے کہ کوئی اچھا شاعر جو ہے وہ سامنے آئے گا، یا یہ سارا جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہی رزق بن جائے گا؟ نہیں دیکھیے جی، اچھے شاعر تو ان میں بھی ہیں، اور وہ صرف اس میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ قدرت کا ایک فیصلہ ہے کہ تخلیقی قوت تاریکی میں نمو پاتی ہے. بیج کو اگر آپ مٹی میں دبائیں گے نہیں تو وہ اگ نہیں سکتا. اگر وہ کچھ عرصہ تاریکی میں گمنامی میں رہنا گوارا نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ پہلے ہی دن مجھے دھوپ دکھاؤ، تو پھر اگ نہیں سکتا. تو یہ سوشل میڈیا وغیرہ کا جو دور آپ کہہ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی مصیبت جس آزمائش میں لوگ پڑ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ لمحہ موجود کی کھڑکی جو ہے اس کی بڑی سخت اٹریکشن، اور اس میں ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. کوئی شخص اپنے اندر کی دنیا میں ڈوبا ہوا ہی نہیں ہوتا. اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ لوگوں میں وہ جوہر ختم ہو گیا ہے، لیکن اپنے اندر ہوتا زنی کی ان کے پاس فرصت ہی نہیں رہی. جب تمام کا تمام آپ کی کوشش اسی میں ہے کہ بھئی میں لمحہ موجود کی کھڑکی میں نظر آؤں، تو آپ نظر آئیں گے تھوڑی دیر، لیکن یہ تو قدرت کا فیصلہ ہے کہ وہ لمحے جو ہیں گزر جائیں گے تیزی سے، پھر کوئی اور آ جائے گا وہاں. لیکن اگر آپ نے اپنے اندر ڈوب کر بیج کی طرح ایک عرصہ تاریکی میں رہ کر پھر اگنا سیکھا ہے، تو وہ پھر آپ کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اپنا ایک پھل ہوتا ہے، اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں جو ہے یہ شاعری کے ذریعے جو ایک سماجی شعور کا یا ایک بغاوت کا یا ایک مزاحمت کا یا انقلاب کا، محمود درویش سے لے کے جدید دور تک، اور فیض کے ہاں بھی اور فراز کے ہاں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شاعری کی عمر جو ہے وہ اس کی کچھ زندگی ہوتی ہے، یا صرف ایک تحریک کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی عمر ہے، اس میں لوگ اس کو ایک جذباتی نعرہ بناتے ہیں اور وہ پھر غروب ہو جاتی ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے اس جذباتی یا مزاحمتی شاعری کے بارے میں نے تو جب اقبال کی بات ہوئی تو میں نے عرض کیا نا کہ کوئی بھی نظریہ شعر بن سکتا ہے، لیکن اس کو بنانے کے لیے بڑا خون جگر صرف ہوتا ہے. اس میں کسی شخص کے تجزیے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صرف یہی بات ہے کہ چاہے وہ مزاحمت ہو، چاہے وہ کچھ ہو، اگر وہ آپ کے خون میں سے ہو کر باہر آئی ہے چیز تو وہ زندہ رہے گی. اور اگر آپ نے صرف ایک لیبل لگایا، اب یعنی دیکھیے ترقی پسندی ایک بہت بڑی تحریک ہے، اس میں فیض کے علاوہ بھی تو بہت شعراء ہیں. تو فیض کا کلام کیوں زیادہ دیر پا ہوا؟ حالانکہ انہوں نے اپنی وہ کلاسیکی طرز نہیں چھوڑی، اور اتنے لوگ لکھنے والے تھے، ان میں نعرے بھی تھے، ان میں سب کچھ تھا، ان میں بڑا مینیفیسٹو تھا، لیکن کوئی چیز اس طرح سے زندہ نہیں رہی کہ ان کے کلام میں وہ شاعرانہ صدق آیا تو وہ زندہ رہا نا، اور جتنا ہوگا اتنے ہی عرصے زندہ رہے گا. تو اس کے فیصلے تو بعد میں ہوں گے، اس کے فیصلوں کو اس طرح بیٹھ کے نپٹانا جو ہے وہ نہیں ممکن ہوتا. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو ہے وہ بنیادی جو ہے یعنی نوجوانی میں آپ نے شعر کہنا جو ہے شروع کیا اور شعر گوئی کا سفر تو آج تک جاری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے تخیل میں جو ہے وہ ابھی بھی وہ رعنائی، وہ طاقت اور وہ ایک چولانی اور ایک جذبے کی شدت اور گہرائی جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا جو ہے کبھی آپ کو کچھ ابھی کچھ تخیل میں کچھ اضمرال محسوس ہوتا ہے، یا آپ اپنے تجربے سے یا اپنی جو ہے شدت جو ہے اسی طرح سے موجود؟
نہیں وہ اصل میں بات یہ ہے، یہ شاعری ایک پراسرار عمل ہے. جب آپ بعض اوقات سوچتے ہیں کہ آپ شاید ختم ہو گئی، وہ پھر اچانک کہیں سے اچانک کوئی لمحہ آتا ہے اور وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے، اور اس لمحے میں تو آپ اپنے آپ کو اسی طرح توانا محسوس کرتے ہیں. جی. وہ ایک بڑا پرانا شعر یاد آ گیا مجھے اپنی ہی غزل کا، زمانے کا میرے خوابوں پہ کچھ اثر نہ ہوا، واہ. زمانے کا میرے خوابوں پہ کچھ اثر نہ ہوا، وہی نکھار، وہی تازگی اور آنائی. واہ واہ. تو جی میرا خیال ہے کہ صابر رضا صاحب اب آپ تھوڑا سا جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سے کچھ شاعری کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کریں اور شاعری ہمیں بھی سنوائیں اور خود بھی سنیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نشست ہو اور اگر شعر نہ سنا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس نشست کی تکمیل نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک شعر ہے کہ وہ مجھے خاک سے باہر نہیں جانے دیتے، جی دستے ساحل سے سمندر نہیں جانے دیتے. اب کلام شاعر بزبان شاعر. اچھا چلیے میں دیکھتا ہوں جی کوئی چیزیں اگر آ جائیں. چلیے غزل نکل آئی ہے میرے سامنے رکھی تھی. عافیت کہتی ہے پھر ایک ستمگر کو بلائیں. واہ واہ. عافیت کہتی ہے، عافیت کہتی ہے پھر ایک ستمگر کو بلائیں، ریگے ساحل کی طرح اپنے سمندر کو بلائیں. واہ واہ. اپنے سمندر کو بلائیں. واہ سبحان اللہ. واہ واہ. عافیت کہتی ہے پھر ایک ستمگر کو بلائیں، واہ 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 واہ. ریگے ساحل کی طرح اپنے سمندر کو بلائیں. واہ واہ واہ. جو نظر بھی نہیں آتا واہ. اسے دل میں رکھ لیں. واہ 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 واہ. جو نظر بھی نہیں آتا اسے دل میں رکھ لیں. وہ جو باہر بھی نہیں ہے اسے اندر کو بلائیں. واہ 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 واہ. سبحان واہ 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 واہ. جو نظر بھی نہیں آتا اسے دل میں رکھ لیں. واہ. وہ جو باہر بھی نہیں ہے اسے اندر کو بلائیں. واہ. خارزاروں کا سفر ہے تو پریشانی کیا، واہ. خارزاروں کا سفر ہے تو پریشانی کیا، آنکھ کو بند کریں اور گلے تر کو بلائیں. واہ. واہ 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 واہ. آنکھ کو بند کریں اور گلے تر کو بلائیں. ہے جو ایک عمر سے سمٹا ہوا پس منظر میں. واہ واہ واہ. ہے جو ایک عمر سے سمٹا ہوا پس منظر میں، پیش منظر کے لیے پھر اسی منظر کو بلائیں. واہ 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 واہ. ہے جو ایک عمر سے سمٹا ہوا پس منظر میں، واہ واہ واہ. پیش منظر کے لیے پھر اسی منظر کو بلائیں. واہ. اور پھر افق کو ہے وہی چاند سا چہرہ مطلوب. واہ. پھر افق کو ہے وہی چاند سا چہرہ مطلوب، اور ہوائیں بھی اسی زلف معمبر کو بلائیں. واہ 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 واہ. اور ہوائیں بھی اسی زلف معمبر کو بلائیں. اور آخری شعر ہے کہ راستے بھٹکے ہوئے قدموں کو آوازیں دیں. راستے بھٹکے ہوئے قدموں کو آوازیں دیں، سیپیاں موج میں گھلتے ہوئے گوہر کو بلائیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیپیاں موج میں گھلتے ہوئے گوہر کو بلائیں. عافیت کہتی ہے پھر ایک ستمگر کو بلائیں. واہ واہ واہ. جی ڈاکٹر صاحب کوئی اور غزل بھی اگر آپ کے سامنے موجود ہو تو یہ ایک موقع ہے. بہت دن سے ویسے بھی کووڈ کی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی آپ سے اور سنا بھی نہیں آپ کا کلام کسی مشاعرے میں. میں دیکھتا ہوں
یہ دو چار شعر اور آگے سامنے. جی ارشاد. آئیے چند سخن عشرت فانی پہ لکھیں. واہ واہ واہ. آئیے چند سخن عشرت فانی پہ لکھیں. عشرت فانی پہ لکھیں. واہ خود کہانی ہو وہ عنوان کہانی پہ لکھیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ خود کہانی ہو وہ عنوان کہانی پہ لکھیں. سبحان اللہ. جس سے کترا کے گزر جائیں کف و موج و حباب. واہ واہ. واہ جس سے کترا کے گزر جائیں کف و موج و حباب. حرف ایسا کوئی بہتے ہوئے پانی پہ لکھیں. واہ 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 واہ. حرف ایسا کوئی بہتے ہوئے پانی. جس سے کترا کے گزر جائیں کف و موج و حباب. حرف ایسا کوئی بہتے ہوئے پانی پہ لکھیں. واہ کم نہیں ڈھلتی ہوئی عمر کا سونا چاندی. ہاں واہ واہ واہ. کم نہیں ڈھلتی ہوئی عمر کا سونا چاندی. یہ بھی کیا ہے کہ جو لکھیں وہ جوانی پہ لکھیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کم نہیں ڈھلتی ہوئی عمر کا سونا چاندی. یہ بھی کیا ہے کہ جو لکھیں وہ جوانی پہ لکھیں. واہ. اور آخری شعر اس کا ہے کہ پہلے ٹھہرے ہوئے لمحوں پہ غزل کہتے تھے. واہ. واہ پہلے ٹھہرے ہوئے لمحوں پہ غزل کہتے تھے. اب قصیدہ کوئی صدیوں کی روانی پہ لکھیں. واہ 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 واہ. آئیے چند سخن عشرت فانی. خواتین و حضرات، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب موجود ہیں، اور اب ہم ان سے بھی اجازت لیں گے اور آپ سے بھی اجازت لیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اپنے پینل کا شہزاد بیگ صاحب جو بڑی جدوجہد کرتے ہیں، اور جناب ڈاکٹر محمد عمران صاحب کا کہ انہوں نے ہماری مدد فرمائی. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب پھر آپ سے ملیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کے ساتھ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. اور آج کا پروگرام ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کے ایک شعر سے ہی کہ تمام عمر اکیلے میں تجھ سے باتیں کی، تمام عمر اکیلے میں تجھ سے باتیں کی، تمام عمر تیرے روبرو خاموش رہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.